स्टार्ट करें. First of all, welcome to all of you in GLCP interview time. Also, हलीमा सादिया का सबसे ज़्यादा वेलकम जो कि इस वक्त हमारे साथ है इंटरव्यू के लिए. बहुत शुक्रिया आपका. मैं जी आपकी तो शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मुंतखब किया, इस काबिल समझा कि मैं इंटरव्यू दूँ. जी हलीमा सादिया हमारे साथ एक नई उभरती हुई लिखारिया जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आसमान की बुलंदियों को छू जाएंगे एज अ राइटर. इंशाल्लाह. तो स्टार्ट करते हैं. आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे. जी, मेरा नाम हलीमा सादिया और मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है. और अभी जो है मैंने 2 मंथ जो है पहले एमए उर्दू किया है. और अब मैं टीचिंग कर रही हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में. और बीएड भी साथ साथ उसमें एडमिशन लिया हुआ है. तो साथ में पढ़ाई भी और साथ में काम भी और लिखना भी साथ साथ. दैट्स ग्रेट. अच्छा तो आपको अदबी सफर जो है उसमें आप कैसे आई. अदबी सफर दरअसल ऐसे ही 2016 में जब मैं मैट्रिक में थी तो ड्रामे चूंकि देखती रहती थी और शौक होता था कि ये राइटर लिख रही है तो मैं क्यों नहीं लिख सकती, मैं ऐसा कब लिखूंगी. तो बस वो एक शौक तो उसको जो है वो अपने करतास में लिखा अपने कलम के साथ. तो बस वहां से मैंने स्टार्ट लिया था. लेकिन जो बकायदा से मैंने अपना आगाज है वो मैंने 8 जनवरी 2023 में ही किया. नवाए कलम एक मैगजीन है जहां मैंने आ, उसके एक मुकाबला हो रहा था. इलामा इकबाल पे लिखना था कि उन्होंने खुद मौजू दिए हुए थे. तो मैंने इलामा इकबाल का जो है वो तर्ज तालीम पे लिखा. मुझे नहीं था अंदाजा कि मेरी पोजीशन आ जाएगी. तो मेरी जब वहां से पोजीशन आई तो फिर मेरे अंदर एक जोश पैदा हुआ कि मैं लिख सकती हूँ. तो मैं अपना ये जो मेरे अंदर एक सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई तो मैं इसको जाया नहीं करूँ, मैं इस तरफ आऊँ. तो फिर वहां से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू किया. तो अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे वसाइल पैदा किए हैं कि मैं अच्छी जगह पे गई हूँ. मैगजीन में भी लिखना शुरू कर दिया. जनवरी में जो स्टार्ट किया तो 8 जनवरी में महक मैगजीन में मेरी जो है वो पहली कहानी वो मेरी शाया हुई. फिर उसके बाद दूसरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते बहुत से मैगजीन में अब जो है वो कर रही हूँ काम, साथ साथ में लिखती हूँ. माशाल्लाह दैट्स ग्रेट. ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपने स्टार्ट तो लिया था. अच्छा मिड में आपने ब्रेक क्यों ली. आप कह रही हैं कि ब्रेक. आपने हाँ. 2016 में. हाँ जी. वो दरअसल तब मेरा एक ही बस वो मैंने लिखा. फिर 2017 में जब मैं कॉलेज गई हूँ तो वहां पे हमारी एक टीचर थी, अनीला नाम था उनका. उन्होंने क्लास में ऐसे एक अदबी सरगर्मी करवाई तो बोला कि बच्चों अफसाना लिखो. उर्दू अदब मैंने रखी हुई थी, उर्दू अदब ही पढ़ती थी, उर्दू लिटरेचर. उन्होंने बोला अफसाना लिखते हैं बच्चे, आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज अफसाना लिखें. तब मैंने एक छोटा सा अफसाना लिखा था तो उन्होंने बहुत पसंद किया. उन्होंने बोला हलीमा बहुत खूब लिखती हो बच्चे, मेहनत करो तो एक दिन आपका बहुत नाम होगा. तो मैंने वो बात ऐसे ही ना टाल दी कि मैं कहाँ लिखारी बनूंगी, मैं कहाँ लिख सकती हूँ, मैं तो अंदर तो खूबी नहीं है. फिर मैंने आपको बताया कि 8 जनवरी में जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल में थी तो वहां मेरे उस्तादा जो जितने भी थे माशाल्लाह साहिब किताब हैं, कोई शायरी से ताल्लुक रखता है, कोई सिंफ में माहिर है, नसर की सिंफ में माहिर है, तो कोई मजाया शायरी करता है. तो वहां उन लोगों को देख देख के वो जो अंदर जोश पैदा हुआ ना कि मैं भी कर सकती हूँ. फिर उसके बाद अभी कर रही हूँ. बीच में गैप आने की वजह यही थी कि इतमाद नहीं था खुद पे. जी अभी आपने बहुत कुछ लिख लिया है माशाल्लाह. आपने जब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा था 2016 में उस वक्त आपकी अपनी उम्र क्या थी. 2016 में तकरीबन मैं 15 साल की होंगी. 15 से 16, हाँ जी 15 साल.
جی اس وقت تو مطلب کہ چھوٹے ہوتے ہی ہاں جی چھوٹی عمر میں ہی لکھا تھا. تب آپ کو پتا ہے کہ دماغ نہیں سیٹ اس طرح سے نہیں بنا ہوا ہوتا. جی بالکل. چلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں نا تھوڑا سا. آپ کی جو تحریر ہوتی ہیں ان میں کوئی خوبیاں ہوتی ہیں نا. ہر بندہ ایک اسپیشل ٹاپک پہ لکھتا ہے تو آپ کی جی اس کی خصوصیات. میں زیادہ تر زندگی کی تلخیوں پہ لکھتی ہوں. مطلب جو چیز میں خود میں اسی کو دیکھ رہی ہوں کوئی ایسی مصیبت سے دوچار ہے وہ بات جب میرے دل کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کو میں کہانی کی صورت میں لکھ لیتی ہوں. مطلب کہ الفاظ جو میرے ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ جب اگر میں ذہنی طور پر پریشان ہوں گی یا کوئی مجھے تکلیف کوئی دے دے گا تو وہ میں اپنی جو ہے پینسل کاپی اٹھا لیتی ہوں تو وہ میں اپنے جذبات وہاں پہ تحریر کرتی ہوں. سمجھ لیں کہ میری خوشی جو ہے غم جو ہے نا وہ لکھنے سے ختم ہوتا ہے. یہ ہے میں آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم ان کو لکھتے ہیں تو ہمیں سکون مل جاتا ہے قسم کا. آپ یہ کہنا جی چاہتے ہاں جی. دیٹس گریٹ. اچھا آپ لکھتی ہیں تو آپ کتنا سارا ٹائم رائٹنگ کو دیتی ہیں اور مطلب ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے آپ کی کتنا ٹائم میں ہر جگہ. ٹائم مینجمنٹ میری اس طرح سے ہوتی ہے کہ میں رات میں لکھتی ہوں. صبح چونکہ میں پرائیویٹ جو ہے انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہی ہوں پھر واپس آ کے گھر میں بچوں کو پڑھاتی بھی ہوں ٹیوشن. پھر رات میں بیٹھتی ہوں اپنی کاپی پینسل لے کے تو اس وقت میں لکھتی ہوں. یا کبھی اگر صبح صبح بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اس وقت بھی لکھ لیتی ہوں. لکھنے کا اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک محسوس ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم پہ ہی لکھنا ہے. بس اللہ تعالی کی طرف سے جب الفاظ کی جو ہے وہ آمد اترتی ہے تو ہم جو ہے ہم جیسے جو ناچیز بندے ہوتے ہیں ان کو اپنے کرتاس میں لکھ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے ہمیں ودیت اور اللہ تعالی کی جو ہے بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے جو ہے یہ صلاحیت میرے اندر پیدا کی ہے. جی ٹھیک. اچھا آپ نے بولا کہ آپ لکھتی تو ہیں لیکن آپ کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے. ہاں جی. تو جب آپ لکھتی ہیں تو اس وقت آپ اپنے ساتھ ڈائری پیپر پین رکھتی ہیں. ہاں جی میں میرے پاس ڈائری پیپر پین بھی ہوتا ہے اور میں زیادہ اپنے واٹس ایپ پہ اپنا ہی نمبر سیو کیا ہوا ہے واٹس ایپ پہ تو وہاں پہ میرا سیو ہوتا ہے یا میری گوگل آئی ڈی پہ جی میل پہ وہاں پہ لکھ کے تو وہاں پہ سیو ہوتی ہیں کچھ چیزیں کچھ واٹس ایپ پہ کچھ اپنی ڈائری پہ. یہ واٹس ایپ والا تو بڑا غلط سین ہے کیونکہ میرے سارے رائٹرس جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئے تھے. میں نے موبائل چینج کیا تو وہ سارے ختم ہو گئے. ہاں جی یہ تو ہوتا ہے لیکن وہ ای میل سے نہیں ڈیلیٹ ہوں گے وہاں پہ سیو ہے. وہ وہاں کنورٹ کر دیتی جی. اوکے. اب نیکسٹ یہ ہے کہ آپ رائٹنگ تحریر جو ہے وہ لکھتے وقت کوئی ایک جگہ جو ہے وہ رکھتی ہیں الگ کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ پرسکون ہے اور وہاں پہ جا کے آپ لکھ سکتے ہیں. ہاں جی اپنے کمرے میں اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے لکھتی ہوں اپنے بستر کے اوپر بیٹھ کے لکھتی ہوں اپنے کمرے میں بس. آپ وہاں پہ ریلیکس فیل کرتی ہیں ہاں جی. اور آرام سے لکھ لیتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور لکھتے وقت اگر درمیان سے آپ اٹھ جائیں ایک دفعہ لکھ رہی ہیں تو درمیان سے آپ اٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کے وہ جو خیالات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. سے آ جاتی ہوں اس جگہ پہ میں لیکن الحمد للہ. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں لکھ رہی ہوں تو میں اٹھ جاؤں. میں کمپلیٹ مکمل کر کے میں اس چیز کو پھر ہی میں اٹھتی ہوں چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں اپنا کر کے الحمد میں اپنے دوسرے کام کرتی ہوں. میں تو جب بھی کچھ اسپیشل کرنے لگتی ہوں کوئی نہ کوئی گیسٹ آ جاتا ہے. لیکن خیر ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. تو ہاں جی. سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے آپ اپنی جو پسندیدہ کتابیں بتائیں.
اچھا، پڑھنے کے لیے جو میری پسندیدہ کتاب ہے، جو کہ میں نے اردو لٹریچر پڑھا ہوا ہے، تو میں نے جو پرانے ہمارے نثر نگار ہیں ان کو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے. قدرت اللہ شہاب ہو گئے، مشتاق احمد یوسفی کا میرے پاس پورا مجموعہ ہے. ان کی مزاحیہ جو ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اپنی اردو نثر میں، وہ میں نے ان کا سارا پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد غلام عباس ہے، پریم چند ہے، مرزا ہادی رسوا ہے، سر سید احمد خان کے مضامین وغیرہ. اور موجودہ رائٹرز میں آج کل وہ میاں محمد ذوالفقار احمد ہیں، یہاں ہمارے میرپور کے رہنے والے. پروفیسر عابد محمود عابد، وہ مزاح نگار ہیں، بہت زبردست مزاح نگار ہیں، آزاد کشمیر کے مشہور. تو ان کی مزاح میں نے جو ہے وہ پڑھی ہے. تو اس کے علاوہ ناولز جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھتی ہوں. انشاءاللہ بہت جلد میں اپنا ناول جو ہے وہ منظر عام پہ لے کے آؤں گی، اپنا خود کا انشاءاللہ. لکھا ہوا. انشاءاللہ ضرور. اچھا، اب آپ نے مطلب یہ سارے رائٹرز بتایا نا، ان میں سے سب سے فیوریٹ رائٹر جو ہے اس کی مطلب کوئی ایک لائن جو آپ کو بہت زیادہ یاد رہتی ہے اور بہت اچھی بھی لگتی ہے؟ مرزا ہادی رسوا نا، ان کی مجھے ایک لائن جو ہے وہ بہت اچھی لگی اس وقت جب میں نے ان کا ناول پڑھا اور ان کے بارے میں ان کی ناول کی خصوصیات وغیرہ. تو انہوں نے یہ بولا کہ جو موجودہ دور کی ایکٹریس ہے یہ بالکل ویسی ہی ہے جو لکھنؤ کے دور کی طوائفیں تھی. تو یہ لائن مجھے نہیں پتا کہ میرے مائنڈ میں کیوں نہیں جاتی، کیونکہ فرسٹ سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھا اور ایم اے اردو میں بھی آ گیا. تو یہ لائن مجھے بہت ایک پنچ کرتی ہے کہ اس نے ہادی نے وہ ان کی یہ سوچ تھی کہ دیکھ رہے کہ انہوں نے لکھنؤ کی طوائف کے ساتھ ہماری موجودہ دور کی ماڈلز اور ایکٹرز کو جو ہے وہ منسوب کی ہے. یہ بات جو مجھے یہ ان کی لائن جو ہے یہ یاد رہتی ہے. اور دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی ہے، اگر آج کل ہم دیکھ کے لے آئے تو، ہاں ہے جی، نا؟ بالکل بالکل حقیقت ہے، آج کل یہ کچھ ہے. چلے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. لکھتے وقت جب آپ لکھتی ہیں تو آپ کے موسٹلی آئیڈیاز کہاں سے ملتے ہیں آپ کو؟ موسٹلی آئیڈیاز جی اپنے دماغ، ہاں جی، اپنے دماغ سے ہی اور لیتی ہوں. اور ارد گرد میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ چیز دیکھتی ہوں، اس کو محسوس کرتی ہوں، وہاں سے اپنے خیالات میں لیتی ہوں کہ میں نے اس پہ لکھنا ہے اور اس کو ایسے کر کے لکھنا ہے. آپ کے رائٹ اپ میں نیچر کا کتنا سارا، قدرتی جو ہے خوبصورتی، اس کا کتنا سارا نظر آتا ہے؟ ابھی تو فی الحال کم ہی ہے، جو حقیقتاً بات کرنی چاہیے. ابھی اسرا سے میں نے منظر نگاری پہ اتنا یہ ہے نا فطرت پہ، میں نے جو میری پہلی تحریر تھی اس میں نے بہت فطرت پہ بات کی ہے. وہ ایک باغ میں ایک چڑیا کے سے متعلق ہے، اس کو انسان سے ریلیٹڈ موجودہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے دھوکہ بازی وغیرہ. تو وہ ایک وہ میں نے اس کو دو چڑیا جو ہے ان کو میں نے جو ہے کردار کے طور پہ پیش کر کے لکھا ہے، دوستی میں دھوکا کے نام سے. جی صحیح ہو گیا. جی بہت اچھا. اب آپ کی اس کے علاوہ کامیابیاں تھوڑے سے ان پہ نظر ثانی ہو جائے. ہاں جی، اس کے علاوہ جو ہے میں نے لکھنے کے علاوہ بتاؤں؟ کوئی بھی. لکھنے کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے انڈین انتھولوجیز میں لکھا آن جی لائن واٹس ایپ پہ، تو وہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے وہاں پہ لکھا ہے. سیکرٹ آف ہیپینس میں، اس کے بعد ڈریمز میں، اور ایک تھا وہاں پہ فادرس ڈے پہ لکھنا تھا. وہاں جب میں نے لکھا، اور یونیک رائٹرس میں، ڈیپ مسٹری پبلیکیشنز میں وہاں جب میں نے لکھا تو مجھے بہت اچھا لگا. اور سب انڈین رائٹرس تھے وہاں پہ، اس میں بھی تھی. اور ایک وہ کتاب دراصل یہ ہے کہ انڈیا والے ہمیں پاکستان میں کتاب نہیں بھیجتے جن میں ہم لکھتے ہیں، وہ ہارڈ فارم میں ہمیں جو ہے وہ ہمیں نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پی ڈی ایف لے لیں، اس طرح سے ہم پاکستان تک ڈلیور نہیں کر سکتے. تو وہ یہ ہے ایک، میں کہتی ہوں کہ ہونا چاہیے کہ ہم لکھیں تو ہمیں بھی ملے. لیکن وہاں جب میں نے لکھا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، اور مجھے بہت اپریشیٹ کیا تھا سب نے کہ آپ نے جو ہے وہ انڈین انتھولوجی میں بھی لکھا ہے.
تو اس کے علاوہ ادبی کالج میں بھی میں اسپورٹ میں بھی رہی ہوں، اور اس کے علاوہ جو ٹیبلوز وغیرہ کرنا، ڈرامے وغیرہ، خاکے وغیرہ پیش کرنے، وہاں پہ بھی میں ہر جگہ پہ پیش رہنے کی کوشش کی ہے ابھی تک۔ دیٹس سو گریٹ۔ اب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے جو آپ لکھتی ہیں؟ میری فیملی میری چھوٹی بہنیں میری تحریریں پڑھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم بہت اچھا لکھا ہے آپ نے، اور ہمیں یقین نہیں آتا کہ آپ نے لکھا ہے۔ میری فرینڈس جب پڑھتی ہیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں، میری کزنس کہتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں بھی لکھیں۔ غزلیں چونکہ میں لکھتی ہوں اس وجہ سے میں اپنی پبلش نہیں کرواتی، کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے ایسی بات ہے کہ وزن بحر کے ساتھ میری نہیں بنتی۔ بس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتر گئے 4-5 اشعار وہ میں لکھ لیتی ہوں میری ڈائری میں۔ تو سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا لکھتی ہیں۔ میں جو لکھتی ہوں، جو میرا شائع ہوتا ہے، وہ میں اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی لگاتی ہوں، اپنے ایف بی پہ بھی اپلوڈ کرتی ہوں اور انسٹاگرام پہ بھی۔ وہاں پہ جو میرے فیملی ریلیٹیوز وغیرہ ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے کمنٹس کرتے ہیں، سب کو پسند آتا ہے۔ اور فیملی میں بھی جو ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اچھا لکھتی ہو، مزید جو ہے وہ اچھا بہترین لکھنے کی کوشش کرو۔ میری بہن تو کہتی ہے کہ مجھے اس کی امپورٹینس کا ہی نہیں پتا، میں کیا بتاؤں تمہیں۔ ہاں جی، مطلب ہماری فیملی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہی رائٹر ہوں، باقی تو کوئی اس طرح سے نہیں نا اس چیز کو سمجھتا۔ لیکن میری چھوٹی بہنیں الحمدللہ، میں لائبریری سے جو ناول لے کے آؤں گی، جو کتاب لے کے آؤں گی، میری بہنیں میرے ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھتی ہیں۔ میں صبح رکھ کے چلی جاتی ہوں، وہ جب اسکول سے آتی ہیں تو وہ بھی ٹائم دیتی ہیں کتابوں کا، مطلب میری دیکھا دیکھی وہ بھی اس چیز کی طرف آ رہی ہے۔ انفیکٹ جو میری جو تیسرے نمبر والی میری سسٹر ہے، اس نے ایک کہانی بھی لکھی ہوئی ہے، مطلب اس کو بھی شوق ہے لکھنے کا۔ ماشاء اللہ، آپ کے پیچھے پیچھے اور زیادہ رائٹرز نکل آئیں گے فیملی ہاں سے بھی۔ ہاں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، اب تک آپ کو ایوارڈز تو ملے ہوں گے نا؟ ایوارڈز وغیرہ کسی بھی مطلب آپ کرتی ہیں، مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں، اس کے علاوہ لکھتی ہیں، تو جہاں جہاں سے آپ کو ایوارڈز ملے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے۔ پہلا ایوارڈ ابھی مجھے جب ملا، میں نے لکھا تھا اس میں ناموس رسالت میں گوشہ تخیل، اور ناموس رسالت کی طرف سے رائٹر چندہ آمنہ ہے، انہوں نے جب مجھے شیلڈ بھیجی، میری پہلی شیلڈ، ابھی دوسری دو جو ہیں وہ کراچی سے ادھر میر پور میں آتے آتے ان کو کم سے کم 2 ہفتے لگ جانے، وہ میرے پاس ابھی پہنچی نہیں۔ تو جب اس میں نے اپنا نام لکھا ہوا دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو میری کبڈ ہے اس پہ جگہ بچی ہوئی میں نے رکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ میری شیلڈز لگیں گی، بے شمار لگیں گی۔ تو وہ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اپنی شیلڈز دیکھ کے۔ تو وہ میرا ایوارڈ ہے، میری محنت کا ہے کہ سلا ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے لکھا ہے، تو وہ اپریسیشن جو ہمیں ملتی ہے ہمارے جو پہلے لکھنے والے رائٹرز ہیں، تو وہ سارا آنکھوں پہ ہوتی ہے اور وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں جی، اپنے لکھے کی تو خوشی اور ہوتی ہے، اور جب اس خوشی پہ ہمیں ایوارڈ مل جائے تو اس سے بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ چلیں اب ایک بات ہو جاتی ہے تھوڑی سی آپ کے لکھے ہوئے پہ۔ آپ نے اپنا جو ڈرامہ لکھا ہے شروع میں 2016 میں، آپ نے یہ بتا علی اور زارا کی محبت، اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا سکتی ہیں آپ؟ اس کا خلاصہ تھوڑا۔ پس منظر یہی ہے کہ علی ہوتا ہے اور ایک زارا ہے، وہ ایک پہلے سے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایسے ہی راستے میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو علی ہے اور جو زارا ہے وہ قدرتی طور پر علی کی ریلیٹی اس کی رشتہ دار ہی نکل آتی ہے۔ پھر وہ اس رشتے کی بات ہوتی ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور مطلب بہت خوشیوں سے بھرپور والا وہ ڈرامہ لکھنا ہے۔ اس میں کہیں بھی المیہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس میں تربیہ ہی تربیہ ہے۔ اچھا، یہ بالکل پاکستانی ڈراماز والی سٹوری ہے۔ ہاں جی، بسم اللہ بسم اللہ باجی باجی۔ بس ہو جاتی ہے، تاکہ یہ ہمارے خاندانی بھی
جی آواز نہیں آ رہی؟ اب بولیں. میں بولا کہ یہ جو آپ نے ڈرامہ لکھا ہے علی اور زارا کی محبت، یہ تو بالکل دراصل میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں یہ جب لکھا تھا تو یہ جب لکھا تھا تو وہی ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہی نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہی تو وہ دماغ میں آیا تھا کہ یہ رائٹر نے ایسا لکھا ہے تو میں بھی لکھ سکتی ہوں ایسی کہانی بنا کے. تو میں نے بھی وہ خود سے ایک گھریلو کہانی اور لکھ لیا. بالکل سیم. میں نے خود جو ہے نا آنچل ڈائجسٹ سے لکھنا شروع کیا تھا، وہاں سے مجھے شوق بنا، اور اب جب میں نے اس میں دیا ہے نا اپنا رائٹر، تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے وہاں پہ اسے پڑھ کے رائٹر بنی اور اب اسی میں اپنا لکھا ہوا پبلش کروا رہی ہوں. بالکل اچھی بات. تو دلی خوشی ملتی ہے نا. بالکل ایسی ہی بات ہے. چلے اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا افسانہ جو ہے ہاں اندھیرے جی. میں، آپ نے 2017 میں ہاں ابھی جی. 2017 میں وہ لکھا تھا میں نے، اور اس کا یہ تھا میرے مائنڈ میں کہ میں نے اپنی لائف میں ایک جو ہے نا خود ہی ایک فیملی دیکھی تھی. اور مطلب جب میں اپنے نا کالج سے واپس آ رہی تھی تو ایک بزرگ آدمی تھے، بہت ہی مشکل کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا آٹا تھیلے میں اور پیاز اور وہ گھی چھوٹے سے پیکٹ والے انہوں نے پکڑا ہوا تھا. تو میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ بھی تو لوگ ہیں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. مطلب ہمارے گھروں میں الحمدللہ جس اللہ تعالی کی کرم نوازیاں ہیں، مہینے کا ہی ہم لوگ لیتے ہیں، اور وہ تھوڑی سی چیز لے کے جا رہے تھے تو اتنا بڑا خاندان کی کس طرح یہ پورا کرتے ہوں گے. تو میرے ساتھ میری دوست تھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ بابا جی ان کے ماشاء اللہ بچے ہیں، اور بچہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے اور پڑھتا بھی ہے، اور بیٹی بھی ماشاء اللہ ان کی پڑھ بھی رہی ہیں. تو پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ میں ایک ایسا ڈرامہ بناؤں کہ اندھیرا ہماری زندگی میں آتا ہے تو اس کے بعد اجالا بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں اپنے بندے پہ اس کے جو ہے جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا نہیں ڈالتا کہ جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. تو اللہ 70 سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ جب ہماری زندگی میں تلخیاں لے کے آتے، تکلیف لے کے آتے، تکلیفیں تو وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو ایسے ہی ہے کہ میں نے ان پہ لکھا، محسوس کیا، اور پھر میں نے لکھا کہ کس طرح ایک غریب انسان اپنی غریب کیا مطلب آپ کہہ لیں کہ ہر کوئی آپ کے باپ میرے بابا جس طرح سے محنت کر کے ہم لوگوں کے لیے ارن کرتے ہیں، کماتے ہیں، پھر ہماری پڑھائیوں پہ لگاتے ہیں ہم پہ، مطلب بہت ایک باپ بہت محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس کی اولاد کو کامیاب کرتے ہیں نا، تو وہ ایک اس کی زندگی میں بہت اجالا آ جاتا ہے. وہ اپنی زندگی کی تمام محرومیاں بھول کے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اپنی اولاد کی خوشی میں خوش ہو جاتا ہے. ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کبھی اس کی زندگی میں کچھ ہوا ہی نہیں. ہر بے چیز شک بلا. یہ تو ہے، جی ان کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے بالکل انمول. یہی بات ہے، یہی بات. اچھا، افسانہ میں سے آپ نے اپنی کوئی اسپیشل لائن جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو لکھتے وقت؟ افسانہ میں سب سے اسپیشل لائن یہ تھی کہ ماں آپ مایوس نہ ہو، اگر خدا نے یہ آج ہمیں برے دن دکھائے ہیں تو وہ ہمیں اچھے دن بھی دکھائے گا. مایوسی کفر ہے اور توکل اللہ ہی ہماری کامیابی کا راز ہے. ایک بچی اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ ماں توکل اللہ ہی ہمارے بیڑے پار کرے گا. آپ اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ وہ اس اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دے گا بہت جلد. بے شک، یہ تو بہت اچھا ہے. آپ مجھے شیئر کیجیے گا، میں اسے ضرور پڑھوں گی. اچھا، نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. تو اگلے کوشچن میں یہ آئے گا کہ آپ اپنی کتابوں کے نام جو آپ نے انڈیا میں پبلش کروائی اور جو آپ نے یہاں پہ پبلش کروائی ان کا بتا دیں، اور اس کے اندر جو آپ نے تحریر لکھی ہے نا اس کا نام بھی.
اچھا، نیرنگ خیال ہے، اس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا ہے. مطلب میری جو میں کتاب انتھالوجیز وغیرہ میں یہ کتاب میں لکھتی ہوں نا، جس میں تمام رائٹرز لکھتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے نبی پہ لکھوں، اپنے نبی کی ذات کو جو ہے وہ دنیا میں پھیلاؤں. مجھے اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے، تو میں اس کو فضول یہ رومانٹک وغیرہ جو سٹوریز ہیں اس میں نہ ضائع کروں، میں اپنے اسلام پہ لکھوں. تو میں نے نیرنگ خیال میں بھی جو ہے رحمت للعالمین وہ میں لکھی ہے یہاں. یہ ہے یہ نیرنگ خیال ہے، اور یہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا تھا یہ رحمت للعالمین. ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی ایفرٹ ہے. ہاں جی. اللہ اور اس کے علاوہ ناموس رسالت اور گوشۂ تخیل. گوشۂ تخیل میں نے توکل اللہ تعالیٰ پہ توکل، اور نبی نے کس طرح مکہ سے لے کے مدینہ تک اپنے رب پہ توکل رکھا، اور کس طرح ان کی ساری مصیبتیں مشکلیں اس توکل کے سہارے، جو توکل صرف اس کی ذات پہ تھا، وہ ذات جو کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتی. بے تو شک. وہ اپنے پیارے نبی کے ساتھ وہ ذات اپنے نبی کے ساتھ کس طرح بچپن سے لے کے ان کی دنیا سے پردہ فرمانے تک وہ ذات کیسے ان کے ساتھ رہی، تو وہ توکل پہ میں نے لکھا ہے. اس کے بعد ناموس رسالت پہ بھی ہے میرا. اس میں ناموس رسالت میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ لکھا. اور ایک ہے قرآن کی عظمت، اس میں بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی لکھا ہے. اور جو ہماری انڈین انتھالوجیز ہیں وہاں پہ میں نے ایک خواب کے بارے میں لکھا ہے، دوسرا زندگی کے رنگ کیا ہے اس میں لکھا، جو ہے تیسرا جو ہے زندگی کے رنگ اور سیکرٹ آف ہیپینس، ہماری خوشیوں کا راز کیا ہے اس پہ لکھا ہے. اس کے بعد ڈیپ مسٹری پبلیکیشن ہے ایک، اس کا 1 سال کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس کے بارے میں ریسرچ کر کے پڑھ کے پھر اس کے اوپر میں نے لکھا کہ واقعی اس جو ڈیپ مسٹری پبلیکیشن ہے ان کے ذریعے جو کتابیں پبلش ہوتی ہیں تو ان کو کس حد تک فیم ملتی ہے گوگل میں یا ان کے یوٹیوب کے لیول پہ، تو وہ میں نے سرچ کر کے تو وہ اس میں نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ ہے زندگی ڈلتا پرچھاواں، اس پہ بھی میں نے لکھا. تو اس میں سے آپ کو کون سی بک میں لکھتے ہوئے زیادہ اچھا لگا تھا؟ اس میں سب سے زیادہ مجھے اس پہ اچھا لگا تھا جو یہ تھا کہ زندگی ڈلتا پرچھاواں. اس سے مطلب کہ زندگی کے بارے میں کہ انسان کی زندگی ایک عارضی ہے، ہم سب نے فنا ہو جانا ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوا. ہماری سوچیں، ہم بہت سارے اپنے مستقبل کو لے کے اپنے پریزنٹ کو لے کے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے خیالات کو بنتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو اس رب کی ذات چاہتی ہے اور جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے. یہاں میں ایک بات بھی مینشن کروں گی کہ میرے ارد گرد بھی بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قسمت پہ ہی جو لکھا ہے وہی ہونا ہے. مطلب میرا ماننا یہ ہے کہ کیا پتا بہت سے لوگ اختلاف کریں میری سے بات کی کہ ہم اپنی قسمت خود بناتے ہیں. ہم دعائیں کر کے اپنی محنت کر کے، آپ یقین جانیں کہ جب ہم محنت کریں گے دعائیں کریں گے تو ہماری قسمت بدل جائے گی. اگر ہم قسمت کے سہارے سب کچھ چھوڑ جائیں، ایسے تو ہم کچھ بھی نہ کریں لائف میں، ہم آگے بھی نہ بڑھیں، ہم تو جاب بھی نہ کریں کہ ہم اس چیز پہ چھوڑ دیں کہ قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ہمیں ملے گا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو تم نکل جاؤ اپنی رزق کی تلاش کے لیے. تو ہم جب محنت کریں گے تو ہماری قسمت بنے گی. یہ بہت سے لوگوں کی یہ غلط سوچ ہے، غلط خیال ہے کہ قسمت میں جو ہوگا وہ لکھے گا. بھائی اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے محنت کریں گے تو وہ چیز آپ تک پہنچے گی، آپ کی رسائی اس چیز تک ممکن ہو سکے گی. آپ محنت نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی. تو یہ شاید آپ میری اس بات سے رضامند ہیں کہ نہیں، لیکن یہ بات میں نے بہت محسوس کی ہے کہ میرے اپنے ارد گرد بھی بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں. تو مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ ہم کیسے قسمت پہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں جب ہم اپنے ہاتھ پاؤں ہلائیں گے نہیں تو کس طرح. اب کھانا کھائیں گے، کھانا کھاتے ہیں تو نوالا توڑتے ہیں، سالن کے اندر ڈپ کرتے ہیں، منہ تک لے کے جاتے ہیں، چبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نگلتے ہیں تو وہ پیٹ تک جاتا ہے.
تو عجیب ہی سائیکی ہے ہمارے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں. انفیکٹ پوری دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دماغ جو ہے نا وہ منجھید ہوئے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے وہی ہونا. بھائی آپ لوگ ہاتھ پاؤں ہلائیں, اپنے محنت کریں تو قسمت اللہ تعالیٰ کے, وہ اقبال کا بھی شعر ہے نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اپنی خودی کو بلند رکھیں, اپنی ذات کا عرفان جب ہو جاتا ہے نا بندے کو, تو وہ دنیا اس کے ہاتھ کی مٹھی میں. جی بے شک قسمت انسان خود بناتا ہے. انفیکٹ پہلے میں بھی یہ کہتی تھی کہ قسمت کا لکھا ضرور ہوتا ہے, مطلب کہ تقدیر پہ یقین ہے کہ ہاں ہوتا بھی ہے قسمت کا, لیکن یہ ہے بالکل کہ دعائیں جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں. بالکل, دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں اور آپ کی محنت رنگ لاتی ہے. جی اچھا, جیسے ابھی آپ نے بولا, مجھے آپ کی وہ بات بہت اچھی لگی کہ انسان جو ہے وہ خود کرتا ہے کہ قسمت کا لکھا جی ملتا ہے, لیکن جب وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ اگر اس کے پروسیجر کو سمجھ کے لائے تو وہ وہاں پہ بھی محنت کرتا ہے. بالکل بالکل. یہ بہت مزے کی لائن تھی نا. بہت. ہم مطلب ہم لوگ نہیں اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. دیکھیں نا, اب انسان خود بھی تو کھلونے وغیرہ بناتا ہے, ڈالس وغیرہ بناتا ہے, تو وہ تو نہیں نا کھا سکتی, وہ نہیں کھا سکتی. انسان کھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کائنات ایسے تو نہیں بنا لی, ایک بہت سوچ اور ایک اچھا نظام انسان کا بنایا ہے. وہ کھاتا پیتا ہے, غلط کچھ کھا لے تو اس کو بیماری لگ جاتی ہے, اور شفا بھی پھر رب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہر چیز میں بہت مصلحت رکھی ہوئی ہے, بس ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جی بالکل. چلے اگلا کوشچن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر جب آپ اپنی بک لکھیں گی جی جی. آپ ٹاپک کیا سلیکٹ کریں گی؟ ابھی جو ہے انشاء اللہ تعالی کوشش ہے کہ جلدی مکمل ہو, لیکن ابھی شروع کیا ہے. زخمی پاؤں ہوگا میرے ناول کا نام. زخمی پاؤں, زخمی پاؤں. اچھا اچھا, تو اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ ہاں, کیا لکھ. میں انسان کی زندگی میں آنے والی مشکلات کے بارے میں لکھوں گی اس میں انشاءاللہ. مطلب میری یہ کوشش ہے کہ جو موجودہ رائٹرز لکھ رہے ہیں تھوڑی رومانویت سے ہٹ کے سٹوری ہو, ایک دردناک ایسی سٹوری ہو کہ پڑھ کے آنسو آ جائے, آنکھوں سے آنسو آ جائے. اور جو قاری ہے نا پڑھنے والا, وہ بے چین ہو کہ اس کی بس اب اس کو ناول مکمل کرنا ہے, جیسے تیسے کر کے پورا پڑھنا ہے. جیسے ہوتا ہے نا افسانے کا, اکثر افسانے ایسے ہیں جیسے ہیں پریم چند کے افسانے ہیں, مختصر سے ہوتے ہیں, تو ایک نشست میں بندہ بیٹھ لیتا. ناول جو ہے اس کو کافی ٹائم درکار ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے میں. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا ناول کہیں پہ بور نہ ہو, اس میں رومانس بھی ہو, اس میں دنیا کی جو مشکلات انسان کو آتی ہیں وہ بھی ہو, مطلب قدم قدم پہ مزہ ہو, اس میں لطف ہو, لطف کی فضا برقرار رہے. تو جو پڑھنے والا وہ ایک دفعہ ناول کھولے, اس کو کسی بھی صفحے پہ بوریت کا احساس نہ ہو, وہ بور نہ ہو. ایسے والا ناول انشاءاللہ تعالی لے کے آنا ہے بہت جلد. انشاءاللہ. لیکن میرے خیال میں کہ اگر ہم ناول لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں رومانس بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آج کل کے بچے اس کو پڑھتے ہیں. یہ بات میں اس چیز کے خلاف ہوں. آپ بہت سے رائٹرز لکھتے ہیں, مطلب ہم لوگ اپنی نسل میں خود یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں اپنی نسل میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم رائٹر ہیں, جب قلم کی طاقت رب نے دی ہے تو ہم اچھا لکھیں, معاشرے کی برائیوں کو بیان کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو, نہ کہ لوگ سب بے کی طرف چلے جائیں. ہمارے یہ ٹھیک ہے سب کے مائنڈ بنے ہوئے ہیں, وہی بہت زیادہ بچیاں پڑھتی ہیں ناول, تو جنونی ناول عشق میں جنون, اور پتہ نہیں آپ عمیرہ احمد کا بھی لے لیں, اس نے بھی جو ہے وہ سالار اور امامہ کی جو سٹوری ڈالی ہوئی ہے اس میں بھی رومانس کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا سا ہے, اور آخر میں کچھ زیادہ ہے. تھوڑا تو نہیں زیادہ ہے. ہاں, تو بچیاں پڑھتی ہیں تو اس بچوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں ان چیزوں کو لے کے.
میں چیز کے خلاف ہوں، باقی سب کا تو میں نہیں کہہ سکتی، ہر بندہ اپنی ذات تک سوچتے ہے، اپنے دماغ تک. لیکن یہ ہے کہ اگر کتاب کو کامیاب کرنا ہے تو اس کو پھر معاشرے کے مطابق لے کے چلنا پڑتا ہے. ہمیں اپنی سوچ کو پھر اس طرح لے کے چلنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں طرح سے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم لکھیں تو لوگ پڑھیں اور اس کو پسند کریں. لیکن دیکھا گیا نا کہ ابھی ہم اگر آپ نے عمیر احمد کی بات کی ہے نا، تو اگر ہم کوئی دوسرے چھوٹے سے چھوٹے پوچھے نا یا بچے سے کہ آپ نے عمیر احمد یا نمر احمد کے ناول پڑھے ہیں، تو وہ کہیں گے ہر حال میں پڑھے ہیں. اینڈ ریسنٹلی خود بولتی ہوں کہ میں نے پڑھے ہیں، میں نے مصحف ناول اتنے شوق سے پڑھا ہے اور وہ میں 10 دفعہ پڑھ سکتی ہوں. ہاں ایسی بات ہے. کیونکہ جب میں وہ پڑھتی ہوں نا تو میرے اندر اتنی عجیب سی فیلنگز آتی ہیں. اس میں وہ قرآن پاک کی ایک آیت بتائی گئی ہے نا کہ وہ کس طرح محمل جو لڑکی ہے وہ ایک آیت پڑھتی ہے اور اس کے ساتھ وہ سیکنڈ ٹائم سارا دن وہی چلتا ہے جو وہ پڑھتی ہے. تو مطلب کہ ایک بلیف کی بات ہوتی ہے نا. کچھ بچے صرف رومانس دیکھتے ہیں، کچھ بچے اس کے اندر اپنے ڈھونڈتے ہیں ہاں یہ بات پرسپشن کے بیس پہ. پڑھنے والے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لکھنے والے نے اپنی سوچ میں لکھی ہوتی ہے. اب اس نے معاشرے کی برائیوں کو بھی بیچ بیچ میں بیان کیا، سود کے نظام کے بارے میں، بینکنگ کا نظام کیسا ہوتا ہے یہ اس نے بیان کیا ہے. لیکن ہاں جی. وہی ہے نا کہ میں نہیں سمجھتی کہ آج کل کی ہماری نسل جو ہے وہ اچھی چیز کو لیتی ہے اور اس پہ عمل کرتی ہے. نہیں، یہاں پہ جو آپ کو اب میں کچھ اور بول دوں گی شاید میرے انٹرویو میں، تو میں نہیں چاہتی کوئی ایسی الفاظ میں استعمال کروں کہ کوئی میری وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر ہوئی بھی ہے تو میں معذرت کرتی ہوں. نہیں، لیکن فیوچر رائٹرس کے لیے جو لکھ رہے ہیں آج کل، میں ابھی بھی جب میں کافی گروپس میں مطلب کام کر رہی ہوں نا، جیسے ماہنامہ دشت آرزو ہے یا یہ جی آر سی پی کمیونٹی ہے، تو جب میں یہاں پہ پڑھتی ہوں اردو رائٹرس تو ان میں مجھے سب سے زیادہ رومانس نظر آتا ہے افسانوں میں. تو میں اس چیز سے تھوڑا ہٹ کے لکھا جائے. بالکل یہی بات ہے. یہ ہر کوئی سوچنا شروع کر دے تو پھر معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی. پھر بچوں کو وہ کتابیں پڑھنے کو ملیں گی جس میں ان کو سیکھنے کو بھی ملے گا، پریکٹیکل لائف میں آگے کام بھی آئے گا. زندگی میں عملی زندگی میں جانا ہوتا ہے بچیوں نے، آگے جا کے وہ چیزیں پھر ان کے کام بھی آئیں گی. اس طرح کی کوئی چیزیں لکھنی چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح ہو. رومانس میں تو منٹو نے بھی بہت زیادہ اپنے دور میں بہت ایکسٹرا لکھ دیا تھا، مطلب، اور اس نے بہت مخالفت بھی سہی ہے. لیکن آج کل کے ہمارے رائٹرز میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی کو زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس دور میں بہت تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا لکھتا تھا تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے تھے سب. لیکن آج کل یہ چیزیں تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی سوچ ویسی ہو گئی ہے نا. ہم لوگ جیسا پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں پڑھنے کو مل رہا ہے، تو اس لیے کوئی بولتا نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں تھوڑا تھوڑا رومانس، تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ مزاحیہ لطف آنا چاہیے تاکہ ہاں جی، لیکن وہ اس بالکل سے اس کو ربط قائم کیا جائے نا کہ آگے سے ان کو اچھا سیکھنے کو بھی ملے. بالکل بالکل ایسی بات ہے. چلے انشاء اللہ تعالی آپ لکھیں، میں لکھوں گی تو ایسا ہو جائے گا کہ لوگوں تک آگاہی ہو اس بات کی. انشاءاللہ. اس کے علاوہ اب اینڈ ہو رہا ہے، مطلب کہ کافی زیادہ کوسچنز بھی ہو گئے ہیں. بہت اچھی ڈسکشن رہی ہے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ. بہت اچھے ریویوز ہمیں سیکھنے کو ملے ہیں. اینڈ پہ میں یہ کہوں گی کہ جو ابھی میں نے پوچھا تھا کہ نیو رائٹرس کے لیے چھوٹے چھوٹے رائٹرس آ رہی ہیں جو سیکھ رہی ہیں، کچھ بڑے رائٹرس ہیں ان کو بھی کافی حد تک مل جاتے ہیں کچھ نہ کچھ پوائنٹس. تو آپ سامعین کے بارے میں کیا بولنا چاہیں گے؟ جو نیو رائٹرز آنے والے ان کو اپنی کیا رائے دوں میں، یہ آپ سوال کر رہی ہیں. ہاں جی. اچھا، میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم لکھنے کی طرف آتے ہیں نا تو بہت سے برے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، مطلب اسپیشلی جو مرد حضرات ہیں. تو بچیوں کو اسپیشلی خاص طور پر بچیوں کو اس میگزین میں کام کرنا چاہیے جس کی انچارج جو ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ ان سے اپنی جو ہے آگاہی لیں. کسی کو بھی جو ہے اپنا پرسنل ڈیٹا بغیر جانچ پڑتال کیے بالکل بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہ کریں. کیونکہ میں نے شروع میں اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھی ہیں تو تبھی میں اس پہ بات کر رہی ہوں. میری ملائکہ حرین جو ہے ہماری، بہت مانتی ہوں میں ان کو، بہت اچھی رائٹر ہے وہ، اور ان سے بات چیت بھی ہماری بہت زیادہ ہے.
تو ان کو بھی میں نے یہ بات بتائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میں ان کی میگزین میں آ گئی. وہ قدرتی میرا نمبر خود ہی ایڈ ہو گیا تھا واٹس ایپ پہ، کیونکہ ایک دفعہ جب ہم آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وسیلے پیدا کرتے ہیں. جو نئے رائٹرز ہیں وہ ان چیزوں سے بچ کے رہے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ان کے نزدیک کوئی ایسا رائٹر ہے جو آلریڈی لکھتا ہے، آپ اس سے اصلاح لیں اپنی تحریروں کی. آپ جو ہے اردو میں آپ کے املا پہ، آپ کی رموز اوقاف پہ گرفت ہو تو آپ جو ہے، اور آپ کی نیت اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنائیں گے کہیں پہ آپ کو ٹھوکر ہی نہیں لگے گی. بس سوچ سمجھ کے قدم اپنے اٹھائیں. بے خاص طور شک. پہ لڑکیوں کے لیے بہت، یہ جو ہماری سوسائٹی ہے نا، یہ لڑکیوں کے لیے جو ہے نا، ایک وہ آپ کہہ لیں نا کہ عورت اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے. تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، کیونکہ ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ صرف اس کی عزت نہیں ہے، اس کے پورے خاندان کی ہے. آنے والی کئی نسلوں کی ہوتی ہے بات، پھر آگے کئی نسلوں تک چلتی رہتی ہے. خدا ناخواستہ اگر کہیں کوئی ذلت اس کے ساتھ منسوب ہو جائے تو وہ مر بھی جائے گی بیچاری. پیچھے سے اس کے بچوں کو، اس کے ہسبینڈ کو، یا جو بھی اس کے ساتھ رشتے منسوب ہیں، ان کو وہ باتیں سننی پڑتی. تو نئی آنے والی جو لکھاری ہیں ان کو خوش آمدید، وہ آئیں، لکھیں اس میدان میں، آگے بڑھیں، اچھا لکھیں، اچھی سوچ کو اور معاشرے کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں، اپنی قلم کی صلاحیت کو اچھی طریقے سے استعمال کریں، اور بس اچھا لکھیں اور اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے. میں آپ کو اپنا بتاؤں نا کہ مجھے ابھی تقریباً میں نے جنوری سے سٹارٹ لیا تھا، تو ابھی دیکھ لیں کتنے منتھ ہوئے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں. بہت مجھے خود بھی یقین نہیں آتا کہ ابھی میں نے کتنا لکھ لیا، اور شیلڈز وغیرہ بھی، ایوارڈز وغیرہ بھی ملے ہیں. تو میں بہت مطلب بہت جلدی ایک میگزین سے دوسری میگزین میں، ایک نیوز پیپر سے دوسرے نیوز پیپر میں، اور اس طرح پہ راستے بنتے جاتے ہیں، بنتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کی. جی بے شک. لیکن ایک بات یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گی، جیسا کہ آپ نے فل فیمنزم کو سپورٹ کیا، ہاں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مرد حضرات سے کٹ کے کیوں رہے ہم؟ مرد حضرات سے، سب سے نہیں کہہ رہی ہوں، سب سے نہیں. کیونکہ مطلب وہی. کہ کچھ، ہاں، کالے بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بہت ہیں. عثمان ذوالفقار صاحب ہیں، میں جو ہے انہوں نے مجھے بہت، انہوں نے میری تحریریں پڑھی تو انہوں نے بولا بیٹا آپ جو ہیں وہ لکھ سکتی ہیں. رمضان شاکر صاحب ہیں، بہت اچھے ہیں، بس جو بات پوچھی جائے اسی سے متعلق جواب دیتے ہیں. آپ ایسے بندوں کے ارد گرد رہیں جو آپ کو آگے چلنے میں مدد دیں. آپ کو ایک ہوتا ہے نا، آپ ایک فٹ بال پڑا ہے یا بال پڑی ہے تو اس کو بیٹ کے ساتھ جب تک آپ ٹچ نہیں کریں گے تو وہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. تو کچھ لوگ میری لائف میں بھی ایسے ہیں کہ میں بال ہوں اور وہ بیٹ ہے، تو وہ مجھے ٹچ کرتے ہیں تو تبھی میں آگے بڑھتی ہوں. وہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، بیٹا آپ پارٹیسپیٹ کریں. فلاں جگہ پہ یہ 100 لفظی کہانی کا مقابلہ ہو رہا ہے، بیٹا آپ پارٹیسپیٹ کریں. یہ کتاب پبلش ہوگی، بیٹا آپ یہاں پہ لکھیں. ایسے لوگوں سے آپ جو ہے وہ رابطہ رکھیں. میں برے لوگوں کی بات کر رہی ہوں میم، سب کی نہیں. سب ایک چیز سے نہیں ہوتے. جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں، ایسے سب بھی برابر نہیں ہے. ایسے میری لائف میں ایسا ہوا تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کری. میں کھل کے اس طرح سے اس بندے کا نام نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ بھی بہت ایک جو ہے آپ کہہ لیں کہ میگزین کے چیف ایگزیکٹو ہیں. تو میں ایسے کھل کے کسی کا نام لے کے تو کسی کو ویسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہوں گی، تو نہ ہی ایسا کرنا چاہیے. تو وہ ان کا اپنا جو تھا وہ دین مذہب ہے، اپنا ان کا ایمان ہے، اور ہم سب کا اپنا ہے. تو یہ بات ہے کہ سب پہ نہیں، بس کچھ جو ایسے لوگ ہیں ان سے بچ کے رہیں اور آگے بڑھیں. لیکن جیسے کہ کچھ ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کچھ ایسے ہے؟ جب آپ ایسے لوگوں سے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سب سے پہلے آپ کی تصویر مانگیں گے، ٹھیک ہے، کہ اپنی پکچر سینڈ کریں، ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ کیسی ہیں. یا پھر ہم آپ کی پکچر کسی فلاں مقصد کے یوز کریں گے، یا آپ اپنا وائس میسج کر دیں، ٹھیک ہے. مطلب کہ ان کی باتوں سے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب وہ ایسی بات کریں تو فوراً بلاک کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اس بندے کے میگزین میں لکھ رہی ہیں تو آپ کا نقصان ہوگا میگزین کا. آپ یقین جانے جب میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیا، وہ میگزین نمبر بلاک کر دیا. تو
اسی دن ہی شام کے وقت رائٹر چندا آمنہ نے مجھے اپنے گروپ میں شامل کر دیا واٹس ایپ. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں سے میرا نمبر لیا، نہ میں نے ایڈ کروایا. تو تب میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 100 در وہ کھولتا ہے، 100 دروازے وہ کھولتے ہیں. تو جن کی نیت صاف ہوتی ہے نا تو ان کو ان کی منزل ضرور مل جاتی ہے، چاہے راستے میں جتنی مرضی مشکل ہے. جی بے شک. نہیں یہ تو تھوڑا زیادہ پرسنل ہو گیا. ہاں میں بس جنرل کیونکہ آپ نے تھوڑا فیمنزم کو سپورٹ کیا نا تو مجھے یہ پوچھنا بنتا تھا، کیونکہ آج کل تو عورتیں جو ہے وہ خواتین مرد حضرات کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کریں شانہ بشانہ. پہلے جی. میرا بھی ویوز یہی تھا کہ ہمیں بچ کے رہنا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے، لیکن اب میں کہتی ہوں بچ کے نہیں رہنا چاہیے، ڈٹ کے رہنا چاہیے. ہاں ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے، ڈٹ کے عورت رہنا بیوقوف چاہیے. نہیں، عورت جی کی سکس سینس کام کرتی ہے. جب کوئی اس کے ساتھ مطلب غلط نگاہ دیکھتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے. شاید پہلے بچپن میں تو یہ بات دوسروں سے محسوس نہیں ہوتی تھی. اب جو بڑی ہو رہی ہیں تو نظریں ہم پہچان لیتے ہیں کہ کس کی کیا نظر ہے، کون کیسی نظر سے دیکھ رہا ہے. جی باقی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دنیا میں بہت سے چہرے، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمیں اچھا سکھا کے جاتے ہیں، سبق دے کے. ہر بندہ کوئی نہ کوئی سبق ہمیں دے کے جاتا ہے. تو یہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے زندگی. تو انسان اپنے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، مرتے تک، قبر تک جاتے جاتے تک وہ سیکھتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ ہر بندے سے. چلے تو اب ہمارا ٹائم ہوا ختم. کافی اچھا انٹرویو رہا، بہت کچھ سیکھنے کو. اینڈ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اسٹارٹ میں بولا تھا کہ انڈین کی جو اینتھولوجیز ہوتی ہیں وہ پاک میں پرووائڈ نہیں کرتے. ہوں تو کہنا چاہوں گی کہ ہماری جی ایل سی پی کمیونٹی نہ صرف انڈیا میں پرووائڈ کرے گی ہارڈ فارم، بلکہ پاکستان میں بھی پرووائڈ کرے گی اینتھولوجیز. انشاء اللہ تعالی. ہاں ہاں انشاء اللہ تعالی. مجھے وہ جو ہے نا شدت کے ساتھ انتظار رہے گا کہ وہ کب میرے ہاتھ میں آئے گی. انشاءاللہ انشاء بہت اللہ. جلد. اور یہ جی اینتھولوجی جس انشاء کے اللہ. علاوہ آپ دیکھیے ابھی جو ہے چارلس ڈکن ایوارڈ، اس کے علاوہ ہمارے انٹرنیشنل کمپٹیشن ہو رہے ہیں. تو امید ہے آپ ہمارے ساتھ جڑیں گی، ہمارے ساتھ سیکھیں گی اور آگے بڑھیں گی. انشاء اللہ تعالی، انشاء اللہ تعالی ضرور. میں تو ایسے جو ہے وہ کمپٹیشنز وغیرہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہوں، چاہے میری پوزیشن آئے نہ آئے، لیکن میں نے اپنا رائٹ اپ ضرور دینا ہوتا ہے. تو انشاء اللہ تعالی کیونکہ بہتر کی جو ہے وہ پوزیشن آتی ہے، ہر کسی کو تو فرسٹ پوزیشن نہیں ملتی. تو انشاء اللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑی رہوں. اللہ تعالی نے ملوا دیا ہے تو انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی ساتھ ہی جڑے رہیں گے. انشاء اللہ تعالی بہت شکر گزار ہوں. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں آپ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ایک ایسا پلیٹ فارم لے کے آئے ہیں جہاں پہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، دنیا تک ان کی آواز جائے گی. تو ان کے خیالات، ان کے کیا خیالات ہیں، کیا تصور ہے، وہ کس سوچ کو لے کے آگے جا رہے ہیں، یہ دنیا تک جائے گا، دنیا پڑھے گی اور انشاء اللہ تعالی اپریشیٹ بھی کرے گی. تو بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ ایسا پلیٹ فارم آپ لوگوں نے مہیا کیا ہم جیسے لوگوں کو. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کی آنے والی کتاب کا شدت سے انتظار رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور نہیں نہیں ختم کرو. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہ میں نے آپ کو ایسے دیکھ لیا. پہلے تو میں نے بس نام ہی سنا تھا، مطلب ابھی بھی آپ نے پردہ ہی کیا ہوا ہے تو نہیں دیکھا ہوا تھا میں نے آپ کو، تو آپ کو دیکھ لیا تو مجھے اچھا لگا. اللہ تھینک تعالی یو سو آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، نصیب اچھے کرے سب ہی بیٹیوں کے. آمین. بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کرو